मरियम नवाज साहिबा भी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मेजर गौरव आर्या भी दोनों जनरल आसिम मुनीर के लिए एक सॉफ्ट पहलू रखते हैं। कहते हैं मैं पूछ कर बता दूंगा। वो किससे पूछेंगे जब अदालत का ऑर्डर हमारे पास है। इमरान खान साहब के हम उनके वकला हैं, हमारा उनसे मशवरा करना जरूरी है। रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। वो फरागोगी है जिसके थ्रू इमरान खान की बीवी मोटे पैसे खाती, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में। जब हम चीन की कंटेनमेंट पॉलिसी पे जोर लगाएं तो रूस हमारे साथ खड़ा हो। Needs to be a permanent end to the war. A situation where we haven't had elections in Ukraine, where we have martial law, essentially martial law in Ukraine. Assalamu alaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. आज 19 फरवरी 2025 है, बुध का दिन है और मैं आज इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ वॉशिंगटन की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एक ब्रेन वेव भी शेयर करना चाहता हूं कि जब वो रूस के साथ यूक्रेन के ऊपर मामला तय करना चाह रहे हैं और उसमें अनयूजुअली जेनरस नजर आ रहे हैं रूस की तरफ, बड़ी जल्दी में भी हैं और यूरोप में बड़ी परेशानी पाई जाती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम की अपनी सोच और स्ट्रेटजी जो है विज़ रशिया एंड चाइना वो है क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है। लेकिन इससे पहले चूंकि कहते हैं अंग्रेजी में कि दी चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक पाकिस्तान की कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स भी मैं क्विकली उनका जिक्र भी करता चला जाऊं और आपके सामने उनका एक क्विक एनालिसिस भी मैं रखूं। जो मैंने पिछला वीलॉग किया उसमें मैंने ये एनालिसिस ऑफर किया था कि इमरान खान के जो खतूत हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के ताकतवर तरीन जनरल साहब, सबसे ताकतवर शख्सियत हैं जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री जो हैं, वो बड़े नाराज भी हैं, गुस्से में भी हैं और कुछ पैनिक में भी हैं, जिसकी वजह से इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर उनकी जो समातें हैं कोर्ट की जो हियरिंग्स होनी थी उनको 10 दिन के लिए लटका दिया गया है ताकि इमरान खान की अल्लाह खैर सल्ला करके किसी से मुलाकात ही ना हो और अगला उनका जो खत है वो ट्विटर के ऊपर पब्लिश ना हो सके। और इमरान खान की अहलिया जो है उनको भी कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और मकसद सारा यह है कि इमरान खान को एक बावर करवाया जा रहा है कि आपके ये खतूत जो हैं ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, ये उनकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन उसके बाद से मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने नारोवाल के अंदर लाहौर के करीब इन्होंने जो एक तकरीर की, उस तकरीर के कुछ क्लिप्स भी मैंने देखे, फिर मैंने उनकी बाकी तकरीर भी देख ली उसी चक्कर में, चुंगे में जैसे कहते हैं। और ये पहली तकरीर है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की चीफ मिनिस्टर जब से वो बनी है, उसमें वो कहती भी हैं कि बड़ी मेरी अचीवमेंट्स हैं। लिखी भी तकरीर थी, सफ़े उनके पास हैं और बड़ी वो याद करके आई हुई थी, मतलब पूरा रट्टा लगा के आई हुई थी और उसमें वो अपनी अचीवमेंट्स बताती हैं। उसमें एक अचीवमेंट तो सच्ची है, वो कहती हैं कि हमने सफाई कर दिया, जगह जगह गंद के ढेर थे, क्योंकि पंजाब में से बहुत से लोग बता रहे हैं कि आजकल सुबह सुबह खाकरूब जो है, जिस तरह से पुराने ज़माने में हुआ करता था आज से 20-25 साल पहले, फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो सुबह सुबह खाकरूब जो हैं वो हर गांव में, करिया, कस्बा, छोटे छोटे कस्बे हैं, सब जगह पे वो झाड़ू दे रहे होते हैं, तो सफाई उन्होंने खासी कर दी। उसके अलावा भी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स में कहा कि जनाब वो इमरान खान कहता था कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो वो डिफ़ॉल्ट कहाँ हुआ। ये ऐसी चीज़ है कि ज़ाहिर है उन्होंने नारोवाल में कह दी है, वहाँ किसने उनको पूछना था कि आप किस किस्म की चीज़ पे बात कर रही हैं, तो छोड़ें इसको, वो उनको पता भी नहीं है वो क्या बात कर रही हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात हैं वो डिफ़ॉल्ट ही और क्या है। अच्छा, अब ज़ाहिर है वो जो ताकतें आपको सपोर्ट कर रही हैं वो आपका सिंबॉलिक डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने देंगे, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट आपका हुआ है। अच्छा, अब उसमें उन्होंने जो बात की जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है इसने ख़त लिखे हैं जनरल आसिम मुनीर को, आर्मी चीफ को, एक ख़त लिख रहा है, घड़ी घड़ी पता नहीं ख़त लिखता है, कहता है मुझे माफ़ी दे दो, मुझे यहाँ से निकालो। असल में क्या है, असल में इमरान खान ने जो 3 ख़त लिखे हैं उन्होंने एक ऐसा ताकतवर बयानिया जो मैं आपको कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन्होंने शेप किया है, जिससे पिंडी में भी और लाहौर के अंदर भी ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी एक्टिवेट किया गया है, पूरी PMLN को, नवाज शरीफ साहब को एक्टिवेट किया गया है कि आप लोगों के साथ राब्ते बढ़ाएं और इमरान खान का जो एक टॉक्सिक नैरेटिव है उसको आप न्यूट्रलाइज करें। और उसका प्रूफ वही है जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ पिछले वीलॉग से कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है कि क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान को कोई मिलेगा तो उनका मैसेज लेके जाएगा, हो सकता है किसी और भी तरह से वहां से खबर निकलती हो, लेकिन एक्सक्यूज तो यही है कि इमरान खान के अपने वकला से या सियासी लीडरों से जब मुलाकात होती है तो उसके जरिए वो अपना मैसेज जो है वो डिक्टेट करते हैं जो ट्विटर पे पब्लिश होता है। तो उसको रोकने के लिए उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, विच इज़ ए प्रूफ ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दोज लेटर्स। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी खाली इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू एक और है।
وہ انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو اسپیچ ہے اور ہندوستان میں RSS اور BJP کے ایک بہت بڑے ان کی پروپیگنڈا سیل کی ایک بڑی ممتاز شخصیت ہیں جناب میجر گورو آریہ صاحب، وہ اس وقت آپ کو ایک پیج کے اوپر نظر آتے ہیں. یعنی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اور میجر گورو آریہ کی جو پاکستان کی پالیٹکس کے بارے میں فیلنگز یا انالیسس ہے یا ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل ایک طرح کی ہو چکی ہے. میجر گورو آریہ جو ہیں وہ ویسے تو وہ پاکستان سے بڑی نفرت کرتے ہیں اور ابھی بھی کرتے تھے ہمیشہ سے، لیکن پاکستان کی فوج سے بھی بڑی نفرت کیا کرتے تھے. لیکن آج کل ان کا ایک چینج آف ہارٹ ہو گیا اور پاکستان کی فوج سے وہ خاصے سافٹ ہیں اور خاص کر کے جنرل عاصم منیر کے وہ بہت زیادہ گرویدہ ہو چکے ہیں. اب یوٹیوب کے اوپر ان کا ایک شارٹ چل رہا ہے جس میں وہ عمران خان کی اہلیہ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بشرا بی بی اور فرح گوگی جو ہیں وہ پورے پنجاب سے ٹرانسفر پوسٹنگز کرنے کے لیے رشوت لیتے تھے، اور پھر جب وہ رشوت لے لیتی تھیں بشرا بی بی دا فارمر فرسٹ لیڈی آف پاکستان، تو عمران خان پھر وہ دستخط کر دیتے تھے کاغذوں کے اوپر اور لوگوں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے. یعنی عمران خان کو اس لیول کے اوپر لے کے چلے گئے ہیں کہ افسروں کے ٹرانسفر پوسٹنگ کرنے کے لیے DJI کو نکال کے واپس بھیج دیا. تب سے ان دونوں کے بیچ میں دشمنی ہے. وہ فرح گوگی ہے جس کے تھرو عمران خان کی بیوی موٹے پیسے کھاتی. ٹرانسفر میں، پوسٹنگ میں، پروموشن میں، پلاٹ کی الاٹمنٹ یہ عمران خان سائن کرتا تھا. لیکن مریم نواز صاحبہ کی بھی جو نوروال کی اسپیچ ہے اس میں بھی ہو بہو الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے. وہ ایگزیکٹلی یہی چیز کہہ رہی ہیں فارمر فرسٹ لیڈی کے بارے میں بشرا بی بی کے حوالے سے اور فرح گوگی کے حوالے سے. اور اس میں ایک واقعہ کہ جنرل عاصم منیر ایک پتہ نہیں کیا ایویڈنس لے کر گئے تھے، وہ میجر گورو آریہ کو شاید کسی نے غلط ہی بتایا. وہ معاملہ ہی تھوڑا ٹوٹلی ڈفرنٹ قسم کی چیز ہے جس کو کچھ سے کچھ جو ہے بنا دیا گیا. لیکن اس میں آپ ایک اور بھی پہلو دیکھیں بہت انٹرسٹنگ، اور جب آپ اس پہ تھوڑا سا خود بھی ریسرچ کر لیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اور دوسری طرف ہندوستان میں میجر گورو آریہ بھی دونوں جنرل عاصم منیر کے لیے ایک سافٹ پہلو رکھتے ہیں. ان کو بڑے دونوں ان کے ایک طرح سے آپ کو ایڈمائرر نظر آتے ہیں. اب یہ میں کیوں آپ کو سارا بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں روز آپ کے کامنٹ دیکھتا ہوں، میل میل لمبے لوگ کامنٹ لکھتے ہیں. آپ کو پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کے پیچھے اسرائیل نظر آ رہا ہے. فار گاڈ سے کہ اسرائیل نہیں ہے. پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کے پیچھے جو فورسز ہیں ان کا تعلق ہندوستان سے، چین، انڈیا اور امریکہ کے ریلیشن شپ سے ہے. جس دن آپ کو خود سے یہ بات سمجھ آ جائے گی 2+2 ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے، پھر آپ ساری چیزوں کو ایک ڈفرینٹ طرح سے دیکھنے لگ جائیں گے اور آگے مستقبل کے بارے میں بھی زیادہ بہتر فیصلے آپ کر سکیں گے. ورنہ آپ پھنسے رہیں گے اسرائیل کے ساتھ. یہ آپ کو بچپن سے جب آپ بڑے ہو رہے تھے 60 سال کے ہو گئے، آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ پاکستان جا کے پتہ نہیں اسرائیل کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور ہم نے ان کا ایک جہاز گرا دیا تھا جب جارڈن میں، یہ 2 گرا دیے تھے. تو اسی ایک رومانس میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، کوئی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اسرائیل کو ہرٹ کرنے کی. اسرائیل ایک انٹرنیشنل پاور ہے. وہ اپنے 5-10 ہزار جو اسکوائر کلومیٹر کی زمین سے کچھ بھی پاور ڈیرائیو نہیں کرتے. وہ اپنی پاور ویسٹرن کنٹریز کے اندر سے، وہ اپنی پاور جو نا مغرب کے اندر سے ڈیرائیو کرتے ہیں. اچھا جی، اب آپ پاکستان میں کسی بھی خاتون کو جو طاقتور پوزیشن میں ہو اسے اگر آپ کریٹیسائز کرتے ہیں تو آپ کے اوپر فوری طور پہ عورتوں کے خلاف ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ لفظ میسوجنس کا استعمال کرتے ہیں جن کو انگریزی کا کوئی اور لفظ کبھی آتا ہی نہیں ہے، اور جا کے گوگل سے کسی لفظ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ہر ورڈ کے پیچھے ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. خیر، اس کو ماریں گولی. ایک جس طرح سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک بڑی طاقتور شخصیت ہیں، وہ پورا پنجاب ان کے نام سے تھر تھر کانپتا ہے. 12 کروڑ لوگوں پہ وہ حکومت کر رہی ہیں، 12-13 کروڑ لوگوں پہ. اس طرح لاہور میں، پنجاب میں ایک پولیس آفیسر بھی ہیں جن کو بہت زیادہ، جن کی برانڈنگ کی گئی ہے، اور ان کا نام انوش ہے یا سم تھنگ لائک دس. SSP ہیں یا SP. اب یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. میوزک تو اس کا میں نہیں سنا سکتا، اس کے کاپی رائٹس ہوں گے، لیکن یہ یوٹیوب کا ایک شارٹ ہے جو SP انوش صاحبہ کے جو ایڈمائررز اور چاہنے والے ہیں، یا جو بھی، یہ پتہ نہیں خود انہوں نے بنائی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تو وہ ان کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے. اس ویڈیو میں وہ ایک کمانڈو کے طور پر ایک بہت، جس طرح سے آپ نکل رہی ہیں گاڑی سے، اور چونکہ اس کو سلو موشن افیکٹ دیا گیا ہے تو بالکل ہی اس کا ایک خاص قسم کا ایک فلم والا سین بن گیا. لیکن اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور آپ میں سے جو کوئی 14% یہاں پہ خواتین بھی دیکھتی ہیں اس یوٹیوب کو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ محترمہ انوش اور ان کے چاہنے والے ان کو ایک بالی ووڈ کے ایک فلم ایکٹریس کے کیریکٹر کے طور پہ نہیں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس کو ایک کارٹون شو میں بدل دیا گیا ہے کہ نہیں بدل دیا گیا.
ان محترمہ کے بارے میں ایک عام جو خبر ہے، مجھے نہیں پتا کسی کس طاقتور شخصیت کی یہ کنن کت ہیں، کسی کی نیس ہیں، کسی کی بھانجی بھتیجی ہیں، لیکن ہیں یہ کسی کی بھانجی بھتیجی. اور گزشتہ 2 سال سے 2.5 سال سے ان کو مسلسل ان کی امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے ایٹ دی ایکسپینس آف دی پنجاب پولیس. اور یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اسی قسم کا احساس ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس کی پاکستان میں انڈرسٹینڈنگ بہت کم ہے. جب عورتیں طاقتور پوزیشنز کے اوپر آتی ہیں اور وہ پاورفل ایگزیکٹو بن جاتی ہیں، پرائم منسٹر ہوتی ہیں، چیف منسٹر ہوتی ہیں، پولیس کی IGP ہوتی ہیں، SP ہوتی ہیں، پھر وہ عورتیں نہیں رہتی ہیں. وہ اسی طرح سے یہ پاور کی اپنی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے. پاور کی سائیکالوجی میں آدمی عورت کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب عورتیں پاورفل پوزیشنز میں آتی ہیں وہ اسی طرح سے ظالم، بے رحم اور شفاق ہوتی ہیں، اسی طرح سے کرپٹ ہوتی ہیں، خوفناک ہوتی ہیں جس طرح سے آدمی ان پوزیشنز میں ہوتے ہیں. جب ایک عورت گولڈا میئر بن جاتی ہے جو اسرائیل کی پرائم منسٹر تھی، یا بندرا نائکے بن جاتی ہے جو سری لنکا کی پرائم منسٹر تھی، یا وہ شیخ حسینہ بن جاتی ہے جو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی، یا وہ بے نظیر بھٹو بن جاتی ہے، یا وہ اندرا گاندھی بن جاتی ہیں، تو وہ عورت نہیں رہتی ہے، وہ ایک پاورفل ایگزیکٹو ہوتا ہے. اور طاقت کی تمام تر بے رحمی اور شفاقیت جو ہے وہ اس عورت کے اندر بھی اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے کسی آدمی کے اندر ہوتی ہے. جینڈر ڈفرینسز وہاں پہ میٹر نہیں کرتے. اب میں ایک اور بڑی ممتاز قسم کی خاتون کی طرف چلتا ہوں جن کا تعلق سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جو آئینی بینچ ہے جیسے جسٹس امین الدین ہیڈ کرتے ہیں، وہاں پر 7 ممبر جو بینچ ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے اس کے سامنے سماعت ہو رہی ہے، جہاں پہ سلمان اکرم ڈارا صاحب پیش ہو رہے ہیں. اور سماعت اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ سپریم کورٹ کے ایک 5 ممبر بینچ کا ڈیسیژن ہے اکتوبر 2023 کا، جس میں سپریم کورٹ نے بینچ نے فیصلہ کیا کہ سویلینز کا کسی بھی صورت میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب اس کے خلاف حکومت نے ایک انٹرا کورٹ اپیل کی بھی ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ جو لوگ جن کو سزائیں دی گئی ہیں ملٹری کورٹ سے، ان کے بہاف پہ وہاں پہ پریزنٹ اپنی آرگومنٹ دے رہے ہیں. گزشتہ 3-4 دن سے روز اخباروں میں ایک ہیڈ لائن چھپتی ہے کہ جج صاحب نے مختلف قسم کے کامنٹس دیے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور سارے کے سارے کامنٹس جو ہیں اس کے ذریعے بنیادی طور پہ اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈر سرٹن سیٹس آف سرکمسٹانسز سویلینز کے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ان کے ہو سکتے ہیں. ابھی بھی جیسے میرا خیال جسٹس جمال مندوخیل نے سلمان اکرم ڈارا سے پوچھا ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر دیں پاکستان میں تو اس کے ہمارے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اب پتہ نہیں جج صاحب کیا کانسیکوینسز پوچھنا چاہ رہے ہیں، بس سلمان اکرم ڈارا صاحب بڑی محنت کر کے ان کو بتا رہے ہیں. پتہ نہیں جج صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. لیکن جتنے بھی کامنٹس ہوئے ہیں گزشتہ 3-4-5 دنوں میں، اس میں سب سے زیادہ دلچسپ قسم کے کامنٹ جو ہیں وہ معزز جسٹس ریسپیکٹیبل مسرت ہلالی صاحبہ کے ہوتے ہیں، جو خود بھی خیبر پختونخوا یہ پشاور سے کہیں سے آئی ہیں، وہاں سے ایلیویٹ ہو کے آئی ہیں. مسرت ہلالی صاحبہ کے میں کامنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سچی خوشی بھی ہوتی ہے اور مجھے رونا بھی آتا ہے، مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. سچی مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی کیا مہربانی ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے. اللہ جب مہربانی کرنے کسی پہ آ جائے، کسی کی لاٹری نکل آئے، تو پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی طرح کی شخصیت جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پہنچ سکتی ہے. اللہ کی مہربانی، ورنہ ادروائز یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور رونا مجھے یہ آتا ہے سوچ کے. رونے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ان کی لاٹری نکلی ہے تو میں بھی ہر ہفتے اسے کہتے ہیں امریکہ میں جو میگا ملین کا ایک لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہوں $2 کا، کہ شاید میری بھی مسرت ہلالی صاحبہ کی طرح کی لاٹری نکل ہے. لیکن میری نہیں نکلی آج تک. اس قسم کی لاٹری جو ہے وہ پاکستان میں ہی نکلتی ہے خوش نصیب لوگوں کی. دوسرا مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ جس طرح سے مسرت ہلالی صاحبہ جس ملک میں، اس ملک کا کیا ہوگا جس ملک کی سپریم کورٹ میں مسرت ہلالی صاحبہ کی طرح کی شخصیات جو ہیں پائی جاتی ہیں، اتنی انٹیلیجنٹ، اس ملک کا کیا ہوگا، اتنے نالجبل قسم کے کیریکٹر وہاں پہ پائے جاتے ہیں. مسرت ہلالی صاحبہ کا کامنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے خود بھی اور بھی بڑے انہوں نے کامنٹ کیے، لیکن ایک کامنٹ ان کا یہ ہے کہ عمران خان نے تو خود بھی ملٹری کورٹس کو سپورٹ کیا تھا. مسرت ہلالی صاحبہ حالانکہ خود بھی خیبر پختونخوا سے ہیں، لیکن ان کو یاد نہیں ہے کہ جب عمران خان نے جس کانٹیکس کے اندر ملٹری کورٹس کا سپورٹ کیا تھا، وہاں ہم سب نے، پورے پاکستان نے، سارے ججز نے، ساری جوڈیشری نے، سارے پولیٹیشنز نے، سارے میڈیا نے ملٹری کورٹس کو سپورٹ کیا تھا. اور یہ کانٹیکسچوائزیشن ہے. آرمی پبلک اسکول پشاور APS پہ جب حملہ ہوا تھا 16 دسمبر 2014 میں، اس کے بعد جو فضا بنی تھی پاکستان میں، اس کے اندر آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ جو انتہائی خونخوار، خوفناک دہشت گرد ہیں، جن کے پیچھے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ایگزسٹ کرتے ہیں،
اور یہ دہشت گرد KP کے اندر بھی ہیں, یہ دہشت گرد پنجاب میں GHQ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا, یہ دہشت گرد ملٹری پوسٹ پہ حملہ کرتے ہیں کراچی کے اندر, یہ MQM کے دہشت گرد ہیں, اور یہ اتنے خوفناک اور اتنے سفاک ہیں اور ان کے پیچھے اتنا نیٹ ورک ہے کہ جب سویلین ججز ان کے کیسز سنتے ہیں تو سویلین ججز کو یہ تھریٹن کرتے ہیں ان کے گھر والوں کو, جس وجہ سے, اور کچھ تھریٹس ایسی تھیں بھی تھی, کچھ ایسے جج صاحبان کی فیملیز کو نقصان پہنچایا بھی گیا تھا. تو سویلین جج صاحبان اپنی زندگی اور اپنی فیملی کے خطرات کے پیش نظر جو ہیں فیصلہ نہیں کر سکتے, اس لیے ملٹری کورٹس کے جب ٹرائلز ہوں گے گیرزن میں, کینٹونمنٹ میں, چھپی ہوئی جگہ پہ ہوں گے جہاں کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ پریزائڈنگ آفیسر کورٹ کا کون ہے, وہ محفوظ بھی رہے گا, اس کی آئیڈینٹی بھی ڈسکلوز نہیں ہوگی, وہ رہتا بھی ملٹری کی پروٹیکشن میں ہوگا, تو صحیح فیصلے ہو سکتے ہوں گے. لیکن 9 مئی 2023 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, والنٹیئرز اور نوجوان جن کو پکڑا ہوا ہے ملٹری کورٹس میں, یہاں معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ تو بیچارے غریب یا لوور متوسط طبقے کے گھرانوں کے لوگ ہیں, ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ایک سنگل پسلی قسم کی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس کوئی ملیٹنٹ گینگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کے پیچھے تو صرف وکیل ہیں. یہاں پر خالصتاً جو ملٹری ٹرائلز کھڑے کیے گئے ہیں وہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے, ان لڑکوں کو, ان کے گھر والوں کو, پورے پاکستانی معاشرے کو خوفزدہ کرنے کے لیے, ہراساں کرنے کے لیے کہ اگر تم لوگ ہماری اتھارٹی کو چیلنج کرو گے تو ہم تمہارا حشر نشر کر دیں گے, ہم تمہیں اس طرح سے ڈیل کریں گے, ہم تمہارے فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائیں گے. یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے جو بدقسمتی سے چونکہ لاٹری نکلی ہے مسرت ہلالی صاحبہ کی, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ کرے, اللہ ان کے اوپر مہربانی کرے کہ انہیں پاکستان کی تاریخ کے کچھ واقعات بھی سمجھ آ جائیں, کیونکہ وہ ہیں بھی خیبر پختونخوا سے. اب گزشتہ 24 گھنٹے میں سے 2 دفعہ ہر اخبار میں ہیڈ لائن لگائی ہے ISPR نے, اور ہیڈ لائن لگائی ہے کہ خیبر پختونخوا میں, ساؤتھ وزیرستان میں انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے دہشت گردوں کے خلاف, اور ایک ہی حملے کے اندر جناب ایسا زبردست آپریشن کیا ہے انٹیلیجنس ڈریون کے 34 دہشت گرد جو ہیں وہ انہوں نے مار دیے اور کلا کما ہو گیا. میں نے پہلے بھی آپ کو ویلاگز ایکسپلین کیا تھا کہ اگر یہ 34 مارنا بہت بڑی کامیابی تب ہو جب آپ یہ کہیں کہ ٹوٹل ہی 250 یا 300 ہیں, ہم نے 10% اس میں سے مار ڈالے. لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ سٹارٹنگ فرام دی اینڈ آف 2022 اینڈ فرام دا بگننگ آف 2023 اب تقریباً 2 برس اور کئی مہینے ہو چکے ہیں کہ ہر ہفتے ہمیں خبر ملتی ہے کہ ہم نے 10 مار دیے, 8 مار دیے, 15 مار دیے, 20 مار دیے ہیں, ہمارے بھی اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, جاں بھاگ ہو گئے. اور نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ سارے فگرز کو کاؤنٹ کریں تو ہم یہ کلیم کر چکے ہیں ISPR اور حکومت پاکستان کہ ہم نے تقریباً ہزاروں دہشت گرد جو ہیں وہ صرف KP میں مار دیے ہیں, اسی طرح سے ہم نے بلوچستان میں مار دیے ہیں. تو نیٹ افیکٹ اس کا کیا نکلا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے جو انٹرمیٹنٹ طریقے سے کچھ وقفے کے بعد سے 2004 سے مسلسل ہم خیبر پختونخوا اور ٹرائبل بیلٹ میں اس قسم کی دہشت گردی کا اور ملیٹنسی کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اس سے اگر ذرا سے بھی ہمیں عقل ہو ہماری کھوپڑی میں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس قسم کی گولیاں چلانے سے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اس کا حل کوئی سیاسی ہوگا, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کوئی پولیٹیکل ڈیل ان کے ساتھ کرنی پڑے گی جو ہم ان کے ساتھ نہیں کر پا رہے انلیس کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ کسی کو پنڈی یا اسلام آباد میں اس سول وار, یہ جو انسرجنسی کی جو امپریشن ہے, اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. اچھا, اسی دن کے اندر بلوچستان کے اندر گزشتہ 12 گھنٹوں بلکہ آج کا جو دن ہے میرا خیال اسی کا یہ واقعہ ہے کہ پنجاب کی طرف آنے والے بار خان, میرا خیال جگہ کا نام ہے بار خان, وہاں پر بس روک کر 7 جو نوجوان ہیں جو لیبرل ہیں اپیرنٹلی پنجاب واپس آنے والے, ان کی ID کارڈ چیک کر کے جو 40 کے قریب گنمین ہیں وہ ان کو وہاں پہ گولی مار دیتے ہیں, ان کی لاشیں پھینک دیتے ہیں. بعد میں ان کی لاشیں ڈپٹی کمشنر ریکور کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کی شناخت کر کے بعد میں ان کو مار دیا گیا. اب یہ آج تک نہیں سیٹل ہوا کہ جن کو مارا جاتا ہے کیا یہ پنجابی بیچارے مزدور ہیں, یہ کوئی کس وجہ سے ان کو مارا جاتا ہے, شناختی کارڈ سے کیا چیز پتہ چلتی ہے, کیا شناختی کارڈ سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سروس مین ہے, یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فوج کے یا FC کے یا رینجرز کے FC وغیرہ کے کوئی ایسے اہلکار ہوتے ہیں جو چھٹی لے کے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ID کارڈ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے, یا محض صرف پنجابی نام ہونے کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے, کیا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں دی گئی, فیکٹس ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے جو چیز بہت کنفیوزنگ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ تمام انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں جیسے پاکستان ہیومن رائٹ کمیشن ہے اور بھی بہت سے گروپس ہیں جو ہر وقت مسنگ پرسن کی گردان لگائے رکھتے ہیں, جب اس قسم کی وائلنس ہو رہی ہے, یہ جو قتل عام اور میسیکر ہوا ہے خوفناک قسم کا, اس کے اوپر ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ میں نے کبھی نہیں دیکھی, میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی نہیں دیکھی. اور اسی طرح سے مارنگ بلوچ صاحبہ جو پاکستان کے ریاستی اداروں کی زیادتی کی مسلسل وہ اس کا بات کرتی ہیں اور ہمیں ان سے بڑی ہمدردی بھی ہے,
وہ بھی اس موقع پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ کو اور بلوچ جو لیڈرز ہیں ان کو اس قسم کے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے. یہ مذمت اگر آپ اس کی کریں گے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے پولیٹیکل ساکھ میں اور آپ کے امپیکٹ میں اضافہ ہوگا. اس میں پھر بات کروں گا بعد میں. اب میں آؤں اس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف. ٹرمپ انتظامیہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی اسٹیٹمنٹس کے نتیجے میں جو وہ مسلسل یوکرین اور رشیا کے حوالے سے دے رہے ہیں گزشتہ 7-8 دنوں سے 6-7 دنوں سے, اور ان کے جو ڈیفنس ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں پیٹ ہیکسیت, انہوں نے میونخ سیکیورٹی کونسل کے اندر انہوں نے اسپیچ کرتے ہوئے جو کچھ کہا کہ یوکرین کو 2014 کی ٹیریٹری جو اس وقت کے اس کے بارڈرز تھے وہ نہیں مل سکتے, یوکرین کو نیٹو میں انٹرنس نہیں مل سکے گی, یورپی ممالک کو اپنی ڈیفنس کے اوپر زیادہ کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو کچھ مارکو روبیو نے کہا, اور سعودی عرب میں جو ٹاکس ہوئی ہیں بٹوین دا رشینز اینڈ دی امریکنز, جہاں اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان میں جو بات چیت ہے اس کا ایک اسکیجول سامنے آ جائے گا, وہ اسکیجول نہیں آیا. اور اس کے بجائے یہ ہوا ہے کہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ ہائی پاور ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی جائیں گی. میں سارے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ کہ جو ایمبیسیز ہیں وہ ریسٹرکچر کی جائیں گی کیونکہ بہت زیادہ ڈپلومیٹس کو نکال دیا گیا تھا, اور روس کی جو ایمبیسی واشنگٹن میں ہم سے کچھ فاصلے پہ, اور جو ماسکو کے اندر امریکن ایمبیسی ہے وہ بالکل ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں بیکاز اکثر ڈپلومیٹس کو زبردستی ٹیٹ فار ٹیٹ وار کر کے نکال دیا گیا. تو فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو بھی ریسٹرکچر کیا جائے گا اور تعلقات کو بہتر کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی امریکن ٹیم نے یہ بھی ہنٹ کیا ہے کہ روس کے اوپر جو سینکشنز ہیں جو امریکہ نے لگائی ہیں, جو یورپ نے لگائی ہیں, وہ بھی ساری کی ساری اٹھائی جا سکتی. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے بارے میں یورپ میں بہت زیادہ بے چینی اور پریشانی پائی جاتی ہے کہ بھئی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے یورپ کو سرنڈر کر دیا ہے, یوکرین کو سرنڈر کر دیا ہے. ان کا ایک بہت ہی فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہے پیوٹن کی طرف, اور پیوٹن کے سامنے وہ بالکل ایک طرح سے جھکتے چلے جا رہے ہیں, جو کہ اس سے پہلے گزشتہ 70 برس میں کبھی کسی امریکی حکومت کا اس قسم کا رویہ ماسکو کی طرف نہیں تھا. بہت سی پریشانی پائی جاتی ہے. اور پیرس میں ایک سمٹ جس کو 21 تاریخ کو ہونا تھا اس کو جلدی 17 تاریخ کو بلایا, اور وہاں پر بہت کوشش کی گئی کہ ہم ایک کامن کنسنسس جو ہے یورپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے بنا سکیں. وہ کامن کنسنسس نہیں بن سکا. جو فرینچ پریزیڈنٹ ہیں ایمینوئل میکرون جو ہے ان کو امید تھی کہ وہ ایک لیڈر کے طور پہ ایمرج کریں گے, لیکن ایسا جو ہے وہاں پہ نہیں ہو سکا. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے, یہ تو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے پاکستان کے اخباروں میں بھی چھپا ہے. اچھا, اب اس کے پیچھے جو چیز نہیں چھپ رہی اور جو واشنگٹن کے اندر سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ذہن میں اپنی ایک گرینڈ بارگین ہے روس کے حوالے سے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رشین جو لیڈرشپ ہے زارس کے زمانے سے وہ ہمیشہ سے اس نے اپنے آپ کو یورپ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. پیٹر دا گریٹ نے, کیتھرین دا گریٹ نے, اور وہ یورپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں, مغرب کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ایک یہ ان کے ذہن میں چیز ہے. Peter is fascinated by the West, its culture and its modern technology. He decides to travel to Western Europe to seek know-how that will benefit his empire. وہ چاہتے ہیں کہ ہم روس کو ایک ایسی سویٹ ہارٹ ڈیل دیں پریزیڈنٹ پوٹن کو کہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ ایک طرح سے ویسٹ کے ایلائے بن جائیں تاکہ ہم چین کو فوکس کر سکیں اور چین ہمارے ٹارگٹ کے اوپر آئے. اور جب ہم چین کی کنٹینمنٹ پالیسی پہ زور لگائیں تو روس ہمارے ساتھ کھڑا ہو. یہ بات خاصی عجیب لگے گی جو لوگ پاکستان میں, آپ میں سے اکثر لوگ خاص کر کے جس طرح سے گزشتہ تقریباً 8-9 برس میں, آپ کہہ لیں کہ تقریباً 9 برس میں جس طرح سے پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوٹن نے بارہا ملاقاتیں کی ہیں. پریزیڈنٹ شی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے دنیا میں کسی لیڈر کے ساتھ, اور پریزیڈنٹ پوٹن نے کسی لیڈر کے ساتھ اتنا وقت انہوں نے نہیں گزارا جتنا ان دونوں نے آپس میں گزارا, اور سب سے زیادہ ملاقاتیں بھی گزشتہ 8 برس میں ان دونوں نے آپس میں کی ہیں. ان کا اسپیشل ریلیشن شپ اس وقت بلڈ اپ ہونا شروع ہوا جب 2012 میں لیبیا پہ روس نے اور چین نے یہ محسوس کیا کہ سیکیورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن جس نے اجازت دی مغرب کو, سیکیورٹی کونسل کو, کہ آپ ایک ایئر فورس کی اسکروٹنی اسٹیبلش کی گئی تھی لیبیا کے اوپر, لیکن جس کا ناجائز استعمال کیا امریکہ نے اور اس کے یورپین الائز نے, اور لیبیا کو ڈسٹروائے کر دیا اور لیبیا کی پوری فوج کو ڈسٹروائے کر دیا. اس کے بعد سے روس اور چین میں یہ فیلنگ تھی ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد سے ایک اسپیشل الائنس شروع ہوا, اور پھر جب پریزیڈنٹ شی سامنے آئے تو ایک اسپیشل الائنس بڑھتا چلا گیا, جس کے نتیجے میں ان دونوں روس نے اور چین نے امریکہ اور یورپ کے خلاف سیریا میں 2 دفعہ ڈبل ویٹو یوز کیا. حالانکہ ڈبل ویٹو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ویٹو ایک ہی کافی ہوتا ہے, سمبولک امپورٹنس اس کی تھی. ایک اسپیشل ریلیشن شپ جو ہے وہ ان کے درمیان میں ڈیولپ کر گیا. اور پھر جب یوکرین کی جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن کو
بہت مدد چاہیے تھی چین سے جو پریزیڈنٹ شی نے ان کو دی ہے. تو ایک بڑا اسپیشل ریلیشن شپ ہے, اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسپیشل ریلیشن شپ کو کیسے ٹوٹ سکتا ہے تو آپ بالکل صحیح سوچتے ہیں. لیکن دس از پریسائزلی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کرنا چاہتی ہے. اور جب آپ پروفیسر جان مرشائمر کو سنتے ہیں, کئی انہوں نے انٹرویوز میں کہا ہے کہ رشیا میٹر ہی نہیں کرتا, رشیا ایک اسمال اکانومی ہے جس کا فیوچر نہیں ہے, اس کو یورپ کی مدد کی ضرورت ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, اور ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ چین کے اوپر ہونا چاہیے. دس از پریسائزلی جو ڈیفینس سیکرٹری پیٹ ہیکسٹ نے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں کہا ہے کہ آپ کو خطرہ روس سے بالکل بھی نہیں. انہوں نے تو خیر یہ بھی کہہ دیا کہ چین سے بھی نہیں ہے, آپ کو امیگرینٹ سے خطرہ ہے. لیکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اپنا تمام تر فوکس چین کی طرف لے جانا چاہتی ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پریزیڈنٹ پوٹن کو ایک ایسی سویٹ ہارٹ ڈیل دے سکتے ہیں, سینکشنز ختم کر سکتے ہیں, یورپ کی اکانومی سے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, ان کو دوبارہ دنیا کا حصہ بنا سکتے ہیں روس کو, تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہوں. اور ذہن میں ان کے کیا ہے کہ یہی چیز کی تھی نکسن نے اور کیسنگر نے 1969 کے بعد, جب سوویت یونین میں اور چین میں ڈیفنسز تھے, ایک جنگ بھی ہوئی تھی منچوریا کے ایشو پہ. تو اس کے بعد سوویت یونین سے چین الگ ہو گیا تھا, جس کے نتیجے میں امریکہ کی طاقت میں بے انتہا اضافہ ہوا. سوویت یونین تنہا رہ گیا, اور امریکہ سوویت یونین کے کولیپس کے سارے ڈائنامکس کو ہینڈل کر سکا تھا. ایک بار پھر اس قسم کی تھنکنگ ہے. اب کیا پریزیڈنٹ پوٹن آ جائیں گے, کوئی ایسی سویٹ ہارٹ ڈیل ان کو مل جائے گی کہ وہ بھول جائیں گے کہ ان کا ایکچوئل اسپیشل ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے اور کیسے ہے؟ مجھے امید تو نہیں, لیکن دس از واٹ ٹرمپ کی ٹیم بنیادی طور پہ یہ سوچ رہی ہے اس وقت, کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.